Why states acquire nuclear weapon? उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर बीजेपी इन पावर आई तो वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। 74 के जब इंडिया ने टेस्ट किया तो बजाय उनको सैंक्शंस करने के वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को सैंक्शंस की। आप चाइना से मटेरियल लेते हैं, वो अंडर सेफ गार्ड्स है, ट्रांसपेरेंसी देते हैं कि जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो एनर्जी बिल्ड करती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एनर्जी का भी एक बड़ी पॉलिटिक्स थी। जिस तरह से पाकिस्तान को कभी कैरेट्स दिए जाते थे, कभी आर्म ट्विस्टिंग की जाती थी, कहीं ब्लैकमेल किया जाता था कि छोड़ दो इंडिया को। और इंडिया ऑन दी अदर हैंड वो समझता है कि वो शायद यूनाइटेड स्टेट्स बनने जा रहा है इस रीजन के अंदर। न्यूक्लियर वॉर्स में विनर तो कोई नहीं होता, लेकिन दे विल हैव दैट psychological advantage कि we have an upper hand, so don't mess with us. We have that kind of a capability that we can inflict unacceptable damage to India अगर उसने ये सेकंड स्ट्राइक वाली गेम में पड़ा भी, अगर न्यूक्लियर वॉर में पड़ा। रफ पेरिटी रखते हैं तो आपके न्यूक्लियर पर रिलायंस कम रहती है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, द कमर चीमा पॉडकास्ट के साथ। और आज एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान ने 28 मई के हवाले से योम तकबीर मनाया, जब पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर एक छठा 2 दिन बाद किया। तो क्वेश्चन ये है कि वाई पाकिस्तान वेंट फॉर न्यूक्लियराइजेशन। क्यों दुनिया में जो ग्रेट पावर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए, भारत ने क्यों किया, पाकिस्तान ने क्यों किया, इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल सुल्तान। आप डीन है फैकल्टी ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एयर यूनिवर्सिटी में, और IEA में जाके पार्टिसिपेट कर चुके हैं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। और मैंने कहा इससे बेहतर टॉपिक पे, इससे अच्छा गेस्ट हमारे पास नहीं हो सकता। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। पहले तो हम क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ आपसे कि क्यों स्टेट्स जो हैं, वाई स्टेट्स एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। क्या है, कोई सिक्योरिटी की वजूहात होती हैं, कोई प्रेस्टीज का मसला होता है, कोई डोमेस्टिक कंसर्न्स होते हैं। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं। क्यों जनरली दुनिया के हवाले से अगर देखा जाए, यहाँ के अपने ग्रेट पावर को अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, क्यों ये न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए गए? जी, ये तो बहुत सारी वजूहत होती है किसी भी स्टेट को जब वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाते हैं। लेकिन जनरली जब हम सोशल साइंसेस के अपने पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो 3 मेजर जो वजूहत हैं, जो रीजंस है, जिसको हम ड्राइवर्स कहते हैं कि प्रोलिफरेशन ड्राइवर्स या न्यूक्लियर ड्राइवर्स क्या है। पहला सिक्योरिटी है, सेकेंड प्रेस्टीज या नॉर्म्स, तीसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज में कह देते हैं। जो सिक्योरिटी, आप जिस भी स्टेट का अगर नैरेटिव पढ़ें, US का हो जाए या सोवियत यूनियन का हो जाए, जब उन्होंने शुरू किया था, चाइना को, सब स्टेट्स ने कहा कि जी सिक्योरिटी हमारी जो है उसकी वजह से हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। लेकिन जब आप एनालाइज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स ने सिक्योरिटी ही की वजह से बनाए हों। प्रेस्टीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो हम बजाय इसके कि हम सब की बात करें, हम इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं कि 1945 में जब न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुए, उस वक्त नेहरू के एक माइंड पे एक इम्प्रेशन ये आया कि जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज मिल गई बाकी सारे कंट्रीज़ के ऊपर बाय हैविंग दैट कैपेबिलिटी। तो इंडिया फ्यूचर में अगर उसको ग्रेट पावर बनना है, बिकॉज अगर वो बिगर कंट्री है, उसका पोटेंशियल है, विजन उस वक्त से था, तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने चाहिए। तो उनका वो जो परसूट है या जो उनकी आगाज़ हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का एक्वायर करने का, वो उस वक्त इस माइंडसेट से हुआ था कि इंडिया इवेंचुअली उसको एक बड़ा कंट्री या मेजर पावर बनना है, तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करें। तो वो उसको आप कहते हैं कि प्रेस्टीज या नॉर्म्स मीन्स के अगर अदर मेजर पावर्स आर एक्वायरिंग इट तो वी शुड ऑल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो उनका ये था। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। बड़ा जो इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें आप, आपके पास इकोनॉमिक वो भी नहीं था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। जो थोड़ा बहुत साइंटिफिक अगर बेस कहें कोई रिसर्च का, वो इंडिया की हिस्से में आया था। पाकिस्तान के पास इतनी चीज़ें नहीं थी। तो ये हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था। तो हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं। लेकिन जब वो 1954 में एटम्स फॉर पीस एक चला आइजनहावर का जिसमें वो
یہ پیسفل اپلیکیشنز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو پروموٹ کر رہے تھے ڈیولپنگ کنٹری پہ. اس وقت ہماری جو لوگ تھے ڈیسیژن میکر سائنٹسٹ تھے, انہوں نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ ہم کریں. تو ہمارا جو شروع ہوا پروگرام وہ پیسفل اپلیکیشنز کی وجہ سے ہوا. اور پھر سبسیکوئنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا کا 1974 کا نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا, جو کہ ویپن ٹیسٹ اب انڈیا کے سائنٹسٹ نے خود لکھا ہوا ہے کافی اس پہ, تو اس کے بعد یہ تھنکنگ پاکستان کے اندر آئی کہ جو امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں, اگر ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے تو ہمیں نیوکلیئر ویپنز بنانے ہوں گے. اور اس کی بھی ہسٹری یا اس انسیکیورٹی کی جو ایک بیسس وہ تھا, وہ 1971 کا ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ہو چکا تھا کہ کنٹری آپ کا ڈیوائڈ ہو گیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا جو میجر ایڈورسری ہے اس نے نیوکلیئر ویپنز بنا لی ہے, اور انہوں نے کہا پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن. تو اگر ان کو سیکیورٹی کوئی تھریٹ تھی اس وقت, تو وہ کہتے ہیں نا کہ چائنا کے اگینسٹ ہم نے بنایا, لیکن انہوں نے پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن اس لیے کہا کہ انٹرنیشنل کرٹیسزم سے بچنے کے لیے, لیکن ساتھ پہ اپنی کیپیبلٹی کو بھی انہوں نے بنایا اس طرح. تو یہ ہم مینلی اگر انڈیا پاکستان کا انالیسس کریں تو ان کا پرسٹیج کا فیکٹر آتا ہے, ہمارا سیکیورٹی کا آتا ہے. لیکن اگر آپ اس ڈبیٹ کو ڈیپر جائیں, جو کہ پھر کبھی کسی وقت ہم کر سکیں گے, کہ باقی فیکٹرز بھی کسی نہ کسی طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر, جس میں ڈومیسٹک پالیٹکس ہو جائے گا, رول آف لیڈرشپ ہو جائے گا, آپ کی سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹس کی بات ہوتی ہے. لیکن اسینشلی جو میجر ڈرائیورز تھے دونوں کے اگر ہم کریں تو انڈیا کا, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پرسٹیج تھا اور ہمارا سیکیورٹی ڈریون تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان کا پرسٹیج تھا, تو یہ جب واجپئی صاحب اس وقت جب پرائم منسٹر تھے, ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ان کو نیوکلیئر ویپنز ٹیسٹ کرنے پڑ گئے؟ آپ کے پاس ویپنز موجود ہیں, انٹرنیشنلی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی کہا جاتا تھا جی CTBT کو اس وقت سائن کیے, بڑی ایک کمپریہنسو ڈسکشنز ہوتی تھی. اگر ہم 90s کا لٹریچر اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی ڈسکشنز ہوتی تھی پاکستان کی. ایون کہ CSS کے جو پیپرز ہوتے تھے اس میں ایسیز آیا کرتے تھے CTBT کے حوالے سے. تو یہ ایک کویشچن ہوتا تھا جی, تو کیوں انڈیا نے ٹیسٹ کیے؟ کیا وہ تاثر, یہ جو آپ پریسٹیج کی بات کر رہے ہیں, یا کہ وہ یہ کوئی BJP کا خاص طور پہ ایجنڈا تھا؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیے BJP کا آپ مینیفیسٹو دیکھیں نا, پری 1998 بھی جب پہلے واجپئی صاحب آئے, جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملا تھا تو پھر ان کی گورنمنٹ 2-3 ہفتے میں ختم ہو گئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اگر BJP ان پاور آئی تو وہ نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ کریں گے اور اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو جائیں گے جو نیوکلیئر ویپنس. تو اگین وہ پرسٹیج والا فیکٹ ہے کہ انڈیا نیڈس ٹو ہیو اٹس اون بام, ٹھیک ہے, لیکن وہ پہلے ٹینیور کے اندر وہ نہیں کر سکے. لیکن 1998 میں جب آئے, امیجیٹلی آپ, چونکہ یہ لٹریچر میں آ چکا اور کافی انڈین اسکالرز نے لکھا ہے, ون آف دا فرسٹ تھنگس دیٹ واجپئی ڈیڈ واز ٹو پریپیئر فار نیوکلیئر ٹیسٹ. نہ تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا اس وقت انڈیا اور پاکستان آپس میں بات بھی کر رہے تھے, تو کوئی پاکستان کی طرف سے وہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس چیز کو کیا نیوکلیئر ٹیسٹ کو. تو اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں کہ اڈوانی ہو گئے یا کچھ اور ہو گئے, ہندو بام کا بھی ایک نعرہ لگا تھا, کسی نے پک نہیں کیا اس وقت, ٹھیک ہے. ہمیں تو اسلامک بام کا وہ کہتے رہتے ہیں, وہ ایک نیریٹو پروموٹ کرتے رہتے, لیکن کسی نے اس وقت ہندو بام کا نہیں کیا تھا. اور یہ تھاٹ پروسیس اس وقت BJP کی آئیڈیالوجی میں اس وقت سے انگرینڈ ہے کہ ہندو نیشن کے پاس اپنا ایک بام ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو ریلیجس آئیڈینٹی دی ہے اس میں, لیکن چونکہ پولیٹیکل انٹرسٹ اس طرح سے الائن کرتے ہیں, کوئی بھی ویسٹرن اسکالر اس کو وہ چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اور وہی چیز ابھی آج کل دیکھے جو BJP کی واجپئی کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, یا ان کے بورن اگین جو فنڈامنٹلسٹ فارن منسٹر ہیں, وہ بھی پاکستان کو تھریٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی منسٹرز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ اس وقت سے چل رہا ہے. کوئی اس وقت تھریٹ نہیں تھی, کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ انڈیا کو نہیں تھی. چائنا کا وہ اوکیجنلی کہتے تھے, لیکن کوئی چائنا نے بھی ان کو کبھی اس طرح کا تھریٹ نہیں کیا تھا. تو ٹھیک ہے, انڈیا وانٹیڈ ٹو ایمرج ایز اے میجر پاور, وہ ان کی ایک رائٹ ہے, انہوں نے نیوکلیئر ویپنز بنائے. لیکن یہ جو نیریٹو کو جو انہوں نے ٹوسٹ کیا اور اپنے آپ کو ایک طرح سے پروجیکٹ کیا کہ وی آر وکٹم اور ہمیں چائنا سے تھریٹ ہے تو ہمیں بنانے پڑے, نہیں. CTBT کے جیسے آپ نے کہا 96 میں جب CTBT کی ڈبیٹ ہوئی تھی, کلنٹن لیڈ تھی, US کا پریشر تھا, تو اس وقت 95 میں انڈین جو گورنمنٹ اس وقت کی تھی, انہوں نے بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر CTBT ہو گیا
تو اور اگر انڈیا کو پش کیا گیا کہ آپ سائن کر دیں تو یہ جو ٹیسٹ کرنے کی آپشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے پریپریشن کی, یو ایس سیٹلائٹس نے اس کو پک کیا اور یو ایس نے ان کے آرم ٹوسٹنگ کی کہ جی آپ یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اینڈ دے بیکڈ آف. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد پھر بی جے پی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا نیوکلیر کارڈ کو اور اپنے مینیفیسٹو میں ڈالا, اور ایک مرتبہ ٹرائی کیا لیکن واجپئی صاحب کی گورنمنٹ سسٹین نہیں کی. پھر 98 میں جیسی آیا تو انہوں نے ٹیسٹ کیا. تو یہ اگر آپ پیٹرن دیکھیں اور مائنڈ سیٹ دیکھیں, یہ بی جے پی کا وہ جو ایک شروع سے ایک چلا آ رہا ہے, یہ اسی سے عکاسی کرتا ہے جو آج آپ ریفلیکشن دیکھتے ہیں. سر پاکستان نے بھی نیوکلیر ٹیسٹ کیے. اچھا, پاکستان میں اکثر ہماری جو ڈسکشنز ہیں وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. ایون کہ نیوکلیر کی ڈسکشن, جی نیوکلیر ویپن کا جو آئیڈیا تھا وہ بھٹو صاحب نے دیکھا, اس کو جناب عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں وہ ہی واز دا مین بیہائنڈ دا گیم, نواز شریف صاحب نے اس کو چلایا. لیکن کوئی اس کو پھر قدیر خان کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ راز لیبیا کو دے دیے, ایران کو دے دیے. سو پاکستان کا نیوکلیر ویپن ہمیشہ پروگرام جو ہے نا کنٹروورسیز میں رہا ہے. اینڈ اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ کیونکہ مسلم بوم کی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اپنا یہ بوم جو ہے وہ دنیا وہ سعودی عرب کو دے دیں گے, وہ کسی اور کو دے دیں گے. یہ کنٹروورسیز کیوں جنریٹ ہوتی تھی پاکستان کے بارے میں کہ یہ اپنا نیوکلیر بوم کسی اور کو دے دیں گے, حالانکہ ہمارے آئی اور دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام بڑا سیف اینڈ سیکیور ہے. ایک تو یہ جو پولیٹیسائزیشن ایٹ ہوم ہے اس کو ذرا ایڈریس کریں, اور دوسرا یہ جو ہمارے اوپر بار بار لگتا ہے کہ جی ہم اپنا بوم کسی اور کو دے دیں گے, یہ مسلم بوم ہے, یہ کیوں تھا؟ یہ کیا ہمارے پولیٹیشینز خود کرتے تھے یا کہ یہ دنیا جان کے اس کو کنٹروورشل بناتی تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو سکسیس ہیز مینی فادرس. ٹھیک ہے, جب آپ سکسیزفل ہو گئے تو ہر ایک نے آن کیا, اچھی بات ہے, آن کریں, سب نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن پولیٹیکل فادر تو بھٹو صاحب ہی ہیں جنہوں نے کنسیو کیا اس وقت 60s سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ وی نیڈ ٹو بلڈ اے بام ایون اف وی ہیو ٹو ایٹ گراس. وہ جو ایک بڑا ڈکٹم ہے جو ہمارے خلاف یوز بھی کیا جاتا ہے کہ, تو شروع تو وہاں سے ہوا. اس کے بعد جو کنٹریبیوشن ہے, اگر اس کا ڈیپ انالیسس کریں, آپ کی ساری سائنٹیفک جو اسٹیبلشمنٹ تھی, پی اے سی, KRL, سب نے کنٹریبیوٹ کیا اپنے حساب سے. لیکن انفارچونیٹلی ہم چونکہ ہیروز پک اینڈ چوز بڑے اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے حساب سے کرتے ہیں اور بڑا ٹائم پیریڈ کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہ پھر ڈبیٹ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. کوئی ایک بندہ نیوکلیر ویپن نہیں بنا سکتا تھا. ٹھیک ہے, غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے اس وقت, جب فائنانس منسٹر تھے اس وقت, تو یہ آپ کی ہر اسٹیبلشمنٹ سے, بیوروکریسی سے بھی سپورٹ تھی, آپ کی سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ واز آن بورڈ, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے گائیڈنس تھی. تو یہ سب طرف سے ہوا تو یہ چیز آپ بنا سکے اس کے اندر. تو میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا بیکاز بہت ساری مس پرسیپشنز ہیں, مسکنسیپشنز ہیں. وہ ایک ڈیپر ڈبیٹ ہے کہ کچھ انڈیویجولز کا نام لیا جاتا ہے, باقیوں کا نہیں لیا جاتا. اس میں خالی میں بریفلی یہ کہوں گا کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو واقعی میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ جنرلی آپ دیکھیں وہ پبلک میں نہیں آتے. دے ڈو دیئر جاب. آئی میٹ پیپل جو 20-25 سال چاغی میں ہٹس میں, کچے ہٹس میں رہے, کہ وہ پکی بلڈنگز اگر بناتے تو وہ سیٹلائٹ سے پک ہو جاتی ہیں. تو فیملیز سے دور رہے, 20-20 سال وہ دور رہے جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ سائٹس شروع میں ڈیزگنیٹ کر دی تھی. دے آر آلسو ہیروز. اسی طرح سے جو لے کے آئے چیزیں باہر سے لے کے آئے, جیسے بھی کیا, تو کنٹریبیوشن سب کی ہے. پی اے سی نے جو کام شروع کیا تھا 74 سے پہلے سے, جب وہ فیمس ملتان میٹنگ ہوتی ہے 1972 میں, بھٹو صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے سائنٹسٹ کو کہا تھا کین یو ڈیلیور, تو وہ پی اے سی کے تھے نا, منیر احمد خان صاحب کو پی اے سی چیئرمین بنایا, تو انہوں نے کام شروع کیا. پہلے ان کا پیسفل اپلیکیشن پہ تھا, وہاں سے اورینٹیشن شفٹ ہوتی ہے ٹورڈس ملٹری اس کے اندر. تو بام ڈیزائن کرنا, اس کے ہزاروں ایک طریقے چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں, کمپوننٹس ہوتا ہے, اس میں پی اے سی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. ایک جگہ پہ آ کے ہم پھنس گئے تھے جس کی وجہ سے وہ فسائل مٹیریل آپ کا پلوٹونیم بیس تھا, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا بیکاز 74 کے جب انڈیا نے ٹیسٹ کیا
تو بجائے ان کو سینکشنز کرنے کے وہ انہوں نے انڈیا پاکستان دونوں کو سینکشنز کیا, تو جو نیگیٹو وہ جو اسپاٹ لائٹ آنی چاہیے تھی انڈیا پہ انہوں نے زیادہ پاکستان کے اوپر قدغن لگانی شروع کر دی. تو ہمارا راستہ جو رکا تھا, تو اس وقت پھر KRL نے, خان صاحب نے جو آئے, انہوں نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی لے کے آئے, پھر یورینیم انرچمنٹ تو آلٹرنیٹیو پروسیس سے ہوا. تو ان ساروں نے کنٹریبیوٹ کیا. وی کی ناٹ گیو کریڈٹ ٹو اینی ون آرگنائزیشن یا انڈیویجول, سب نے اس کو بنانے میں اور آگے اس آج کے اسٹیج سے لے جانے تک یہ ساری کنٹریبیوشن ہے. کل بڑا انٹرسٹنگ, میں ایک جنرل کدوائی جو ہمارے فیمس ہیں, جنہوں نے شروع سے SPD کو بنایا اور پھر نیوکلیر کمانڈ کنٹرول بنانے بڑا کیا, انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ انالیسس دیا کہ 52 years since we started from 72, فرسٹ 26 years کی ہسٹری اور پھر نیکسٹ 26 کی جو پوسٹ 1998 ہے, نیکسٹ 26 years کی ہسٹری. تو جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہم شروع ہوئے اور بنایا, اور اس بنانے کے بعد کنسولیڈیشن کے اندر, تو ہزاروں لوگ ہیں, بہت سارے لیڈرز ہیں, بہت سارے انسنگ ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو آج اس تک پہنچایا ہے اس میں. تو اٹ وڈ ناٹ بی اپروپریٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو اینی سنگل انڈیویجول, یا کس نے زیادہ کیا کس نے کم کیا, یہ قوم نے بنایا ہے. اور نیوکلیر کیپیبلٹی کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, یہ کوئی آپ اس کو نہیں کہتے کہ کسی اسپیسیفک ملٹری آرم کی ہے, یہ نیشنل کیپیبلٹی ہے. یہ ساری قوم, کیونکہ جب یوز ہوگا تو نیشنز ڈسٹروائے ہوں گی, ٹھیک ہے. تو وہ جب بنایا بھی تو پوری نیشن نے جو ہے واقعی میں گھاس, وہ جو کہتے ہیں ایٹنگ گراس کا جو وہ انہوں نے کوائن کیا تھا, واقعی سیکریفائسز کی ہیں, اور تبھی آپ یہ بنا سکیں. اس لیے کریڈٹ سب کو جاتا ہے اس چیز کا. سر یہ جو اسلامک بام اینڈ بیر, ہاں اس کے اوپر, جی اسلامک بام کا دیکھیں یہ نیریٹو جو ہے جہاں سے شروع ہوا کہ پاکستان اسلامک بام بنا رہا ہے, اگین ٹو برنگ نیگیٹو اسپاٹ لائٹ آن پاکستان, کہ پروبیبلی یہ امہ کے لیے بنا گیا ہے, ٹھیک ہے. وی ایز اسٹوڈنٹس آف IR وی نو کہ اسٹیٹس ڈو واٹ از بیسٹ ان دیئر انٹرسٹ. تو یہ جو بھٹو صاحب تھے جنہوں نے شروع کیا تھا, ہمیں پتہ ٹھیک ہے انہوں نے OIC سمٹ وغیرہ سب بلایا, سب کچھ کیا, لیکن ہی واز اے نیشنلسٹ لیڈر, سو ہی وانٹیڈ سم تھنگ فار پاکستان, ٹھیک ہے. انہوں نے جو کیا, تو جہاں پہ یہ اس کا بیسس یا جینیسس آپ کہتے ہیں, وہ پیور نیشنلسٹ انٹرسٹ سے ہوا تھا کہ انڈیا نے بنا لیا, ہم نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جب اس کو کر لیا, تو پھر یہ جو کانسپریسیز آئی, کچھ ہمارے لوکل ڈومیسٹک بھی ہم ذرا زیادہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہتے ہیں, لیڈر بننا چاہتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ کیپیبلٹی ہے تو شاید ہم وہ کریں گے. لیکن یہ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دس از اے کیپیبلٹی دیٹ یو کی ناٹ سبلیٹ ٹو اینی ون, ٹھیک ہے. کسی دنیا میں کسی نے نہیں کیا. جن کے اندر الائنسز ہیں, نیٹو کے اندر الائنسز ہیں, جو نیوکلیر امبریلا بھی ہے, ان پہ بھی بڑے بڑے کوشچن مارک آتے ہیں کہ واشنگٹن کو سیکریفائز کرے گا US فار یورپین انٹرسٹ اور ناٹ, ٹھیک ہے. وہ تو ایک آپ کے الائنسز ہیں, اس کے اندر آپ کے ایگریمنٹس ہیں. تو ہمارا تو کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ بھی نہیں تھا, اور ہمارا ایک ماڈسٹ نیوکلیر پروگرام بنا تھا بیکاز ہمارے ریسورسز لمیٹڈ تھے, اور ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو تھا ٹو ڈیٹر انڈیا. تو آپ کے پاس جتنی کیپیبلٹی ہے, جتنا پوٹینشیل ہے, وہ اتنا ہی ہے جتنا آپ انڈیا کو ڈیٹر کر سکتے ہیں. آپ کوئی ساری اسلامک امہ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, اور نہ ہی آپ اس نیوکلیر کیپیبلٹی کو کبھی اس طرح سے یوز کرتے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک لیول پہ ذرا ہم بعض وقت ضرورت سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہ یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ہمیں احساس کرنا چاہیے امہ کا ایک الگ, ٹھیک ہے, وہ احترام سب کچھ ہے, لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آتے ہیں وہ آپ کے اپنے کنٹری کے لیے, کوئی دوسرا کنٹری مسلم کنٹریز میں سے آ کے آپ کے لیے نہیں لڑے گا, ٹھیک ہے. پاسٹ میں بھی دیکھا. سوری ایک چیز میں ذرا آپ کو واضح کر دوں, کیونکہ آپ نے وہ IAEA کا بھی کیا تھا, اور میں نے کئی جگہ اور بھی پڑھا. جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوتی ہے, پارٹنرشپ ہوتی ہے, وہ پیورلی پیسفل اپلیکیشنس آف نیوکلیر ٹیکنالوجی ہوتی ہے. کہ نیوکلیر پاور پلانٹس جو ہمارے ہیں ان پہ ایز پر ایگریمنٹس جو ہم IAEA کے ساتھ کرتے ہیں, IAEA کبھی نیوکلیر ویپنس کی سرٹیفکیشن نہیں کرتا. آئی نو کہ آپ وہ اسٹوریز کو جو ریفر کر رہے ہیں, جب وہ DG IAEA ادھر آیا تھا, وہ ذرا وہی پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو کہ شاید IAEA نے آ کے کوئی سرٹیفائی کیا. نیوکلیر ویپنس آپ کے اپنے ہیں,
کوئی ایکسٹرنل ایجنسی آ کے آپ کو کوئی سرٹیفائی نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کو سرٹیفکیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. IAEA کے انسپیکٹرز ریگولرلی آتے ہیں بیکاز آپ کے سیف گارڈز ایگریمنٹ ہے. آپ چائنا سے مٹیریل لیتے ہیں, وہ انڈر سیف گارڈز ہے, ٹرانسپیرنسی دیتے ہیں کہ جی جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے, جو انرجی بل کرتے ہیں, جہاں الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, چشمہ 1 2 3 4 اور K1 K2 کی بات ہم کہیں تو وہ سارا اوپن انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تحت ہوتا ہے. اس میں IAEA آ کے کہتا ہے سیف سیکیور ہے اور پلانٹس آپ کے ٹھیک ہیں, صحیح کام کریں. نیوکلیر ویپنس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کبھی ان کو اس طرح سے انوالو کرتے ہیں. اچھا سر, پاکستان کی نیوکلیر ڈاکٹرن کیا ہے کہ ان کیس ہم کب یوز کریں گے, ایسا کیا وقت آئے گا؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ڈکلیئرڈ نیوکلیر ڈاکٹرن گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک نہیں دی, یہ ہیر سے ہی ہے. جنرل کدوئی نے کہیں انٹرویو دے دیا, کیونکہ آپ نے ان کا نام لیا تو میرے ذہن میں یہ بات دوبارہ آئی کہ کہیں انٹرویو دے دیا اور کہا جی کہ یہ ان پیرامیٹرس کے تحت. سو واٹ آر دا میجر تھنگس, ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان کہے گا جی اب ہم نے نیوکلیر ویپن استعمال کرنا ہے؟ جب ضرورت پڑی خدا نہ خواستہ تو یوز تو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ سارا جو ہم نیوکلیر ڈیٹرنس کا سارا بیسس یہی ہوتا ہے کہ نیوکلیر ویپنز یوز کرنے کے لیے نہیں ہوتے, ایز اے ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک اتنی طاقت لے لی ہے کہ دشمن کو آپ کے پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی مس ایڈوینچر کیا اور وہ ہماری کنونشنل کیپیبلٹی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی تو پھر نیوکلیر ویپنس آ سکتے ہیں. تو یہ ان کو تو بڑا کلیئر ہے, انڈینس کو. ہماری طرف سے کافی کویشچنز آتے ہیں کہ جی ہمارا ڈاکٹرین ہے یا نہیں ہے. جو نہیں ہے, ڈاکٹرین کے بغیر آپ ویپن سسٹم بنا ہی نہیں سکتے, بیکاز کوئی آپ ڈاکٹرین ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے اور آپ کے سامنے تھریٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس تھریٹ کو آپ نے کرنا ہے ایڈریس, تو اسی کے حساب سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جو ہم نے ویپن سسٹمز آج میسائلز بنائے, رینجز جو کی, مروز بنائے, جتنے بنائے وہ کسی ڈاکٹرین کے تحت ہی تھے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو فیئر کویشچن جو آپ کا ہے کہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا, باقی نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے تھنکنگ یہ تھی جو ڈیسیجن میکرز کا کہ ہمارے کیپیبلٹی یا ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اگر ہم سارے کارڈز اپنے شو کرتے ہیں تو ایڈورسری کے پاس تو ریسورسز بہت ہیں اور باقی لوگ بھی ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو پھر وہ کاؤنٹر میجرز لے گا, پھر آپ کے اوپر پریشر آتا ہے کاؤنٹر میجر ہے. تو سرٹن ڈگری آف ایمبیگوٹی رکھیں, لیکن ساتھ میں جو جتنی ٹرانسپیرنسی دینی ہے وہ آپ دیتے رہیں. تو آپ کی NCA کے اسٹیٹمنٹس میں یا جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جو جنرل کدوائی ہو گئے یا اور سینئر ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ جو سگنلنگ کرتے ہیں دیٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹو دی ایڈورسری کہ یہ کن حالات میں یوز ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی میجر کانفلکٹ 1998 کے بعد نہیں کیا. اسکرمشز, لمیٹڈ کانفلکٹ, سرجیکل اسٹرائک, اس طرح کی چیزیں کی, وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میجر وار اگر ہوئی سو دیر از اے پاسبلٹی کہ نیوکلیر ویپن یوز ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو تو بڑا کلیئر ہے اس چیز کا کہ کیپیبلٹی ہے اور یہ یوز بھی ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ ڈیٹر بھی کر رہے ہیں ہم ہمارے ویپنز ان کو. باقی ڈاکٹرین کی ڈبیٹ ایک آن گوئنگ ہے, اس کے فائدے بھی ہیں اناؤنس کرنے کے, نقصانات بھی ہیں اناؤنس کرنے کے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں جی انڈو US نیوکلیر ڈیل, پاکستان کتنا کو ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے؟ ایک تو ظاہری بات ہے جب امریکہ نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی تو ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہو گئی انڈیا کے نیوکلیر پروگرام کی اینڈ آل دس. ہمارے ساتھ وہ انہوں نے نہیں کی, ہم نے بڑی باتیں کی, ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے جی, ہمیں جو ہے وہ صحیح طرح پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, انفیئر ٹریٹمنٹ ہے, یہ آپ اسٹریٹجک کیلکولس خراب کر دیں گے, بڑا کچھ ہم بڑے چیخے چلائے, لیکن امریکہ نے نہیں سنی. کتنا کو ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہوا پاکستان, اور کیوں ہمارے ساتھ نیوکلیر سول ڈیل نہیں ہوئی؟ کیا ہم اتنی جابز نہیں کریٹ کر سکتے, اتنا بزنس نہیں امریکہ کو دے سکتے, کیا ہم چائنا کے بہت قریب ہیں, ایسا کیا وجہ؟ اور اس پہ ذرا اوور آل ہمیں بتا سکے تو. ڈس ایڈوانٹیج تو کوئی بھی نہیں ہوئی, لیکن ڈسکریمنیشن آبویس تھی. تو جو آپ جب نیریٹیوز کی گیم میں آپ کی پرسیپشنز جو ہے نا, سم ٹائمز اٹ بیکم اسٹرانگر دین ریالٹی, کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک میسج یہ دیا کہ انڈیا رسپانسبل کنٹری ہے, اس کے ساتھ آپ نیوکلیر کوآپریشن کر سکتے ہیں, اور پاکستان اتنا رسپانسبل کنٹری نہیں ہے. یہ ایک
ڈسکرمنیشن پاکستان کو زیادہ اس وجہ سے پنچ کرتی ہے کہ جتنی سیکریفائسز پاکستان نے دی ہیں یو ایس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وار آن ٹیرر کے اندر، سوویت وار کے اندر ہم نے اپنے ملک کو تباہ کر دیا ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے کرتے. اور جب یو ایس کی ری الائنمنٹ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی اپنی کہ جی اب چائنا ان کا میجر ایڈورسری ہے اور چائنا کے اگینسٹ کوئی اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ ان کا پارٹنر ہو جائے گا، تو انڈیا نے وہ سگنلنگ دی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور ہم چائنا کو کنٹین کریں گے. تو اٹ واز مور آف پولیٹیکل ایشو کہ جہاں پہ وہ انڈیا کو مین اسٹریم کرنا چاہتے تھے نیوکلیر نان پرولیفریشن رجیم میں، اور پاکستان کو وہ باہر رکھنا چاہتے تھے. تو یہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا کیونکہ جو ہماری ہائفنیشن ہے، بیکاز وہ بھی این پی ٹی کی سگنیٹری نہیں ہے، ہم بھی این پی ٹی کی سگنیٹری نہیں ہے، ہم دونوں نے وائلیٹ نہیں کیا کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی بائی ٹیسٹنگ 1998 میں اپنی ڈیوائسز. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے کریڈینشلز ایک ہی ہیں، آپ نے سیکریفائسز زیادہ دی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے ہمارے ایڈورسری کو زیادہ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، ہم سے بہتر فیوریبل ٹریٹمنٹ بائی کریٹنگ ایگزیمپشنز. اور وہ انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کرنے کے لیے یو ایس نے اپنے ڈومیسٹک لاز چینج کیے. انہوں نے انٹرنیشنل رجیم میں جو پارٹنرز تھے ان کی آرم ٹوسٹنگ کی کہ این ایس جی کے اندر نیوکلیر سپلائرز گروپ ہے، ایگزیمپشن کریٹ کی جائے. پھر ان کی کوشش تھی کہ نیوکلیر سپلائرز گروپ میں انڈیا کو ممبر بنایا جائے. یہ وہی کارٹیل ہے نیوکلیر سپلائرز گروپ جو بنا تھا انڈیا کے 1974 ٹیسٹ کے بعد، کیونکہ ایک ریئلائزیشن یہ ہوئی تھی کہ پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی کچھ کنٹری مس یوز کر سکتے ہیں ملٹری پرپزز کے لیے. انڈیا نے وہ ثابت کیا تھا کہ 60s میں جو اس کو کینیڈا نے ریئیکٹر دیا اور یو ایس اس میں فیول سپلائی کرتا تھا، اسی سے پلوٹونیم بنا کے انہوں نے 1974 کا ٹیسٹ کیا تھا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے این ایس جی بنایا. اب آئرنی کہ اسی این ایس جی کو آرم ٹوسٹنگ کی گئی کہ پہلے ایگزیمپشن دو انڈیا کو اور پھر اس کو کہا کہ انڈیا کو ممبرشپ بھی دو. تو وہ پھر پاکستان نے بھی جو اپنے کارڈز پلے کرنے تھے وہ کیے، اور وہ ایک بڑا ہماری ڈپلومیٹک نیوکلیر ڈپلومیسی کا سکسیس ہے جو مینی پیپل دے ڈونٹ نو، بیکاز ہم ذرا پیسمزم کی طرف زیادہ ہے، ہر چیز کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں اپنی. پاکستان alone with the help of some countries، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کھڑا تھا لیکن ان کو انکریج کیا کہ جو ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ کل کو آپ کے لیے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوگا، بیکاز یہ ڈسکرمنیشن پرماننٹ ہونے لگی ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو ابھی تک این ایس جی کی ممبرشپ نہیں بنی تھی اور اس کا مل سکی. تو اس کا کریڈٹ اگر آپ دیکھیں تو کبھی کسی وقت ہم ڈیٹیل میں اگر بات کریں کہ این ایس جی کا بھی ایک بڑی پالیٹکس تھی، جس طرح سے پاکستان کو کبھی کیرٹس دیے جاتے تھے، کبھی آرم ٹوسٹنگ کی جاتی تھی، کہیں بلیک میل کیا جاتا تھا کہ چھوڑ دو انڈیا کو آبسٹرکٹ نہ کرو. لیکن جہاں پہ وہ پھر ڈیسیجن میکرز نے کہا کہ نہیں، دس از اگینسٹ آر نیشنل انٹرسٹ، سو وی ڈنٹ کمپرومائز آن دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اکثر پاکستان میں کویشچن آتا ہے فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی اینڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی، مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہوتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے. تو بڑا شور مچ گیا اسی وقت حکومت نے اور ان سے بیان دلوایا گیا کہ نہیں ہم فرسٹ اسٹرائک کریں گے. کل میں آپ ہی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو آپ نے جنرل قدوائی کو کوٹ کیا ہوا تھا، جس میں آپ نے لکھا کہ وہ آئی تھنک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کیپیبل ہیں کہ ان کیس انڈیا اٹیکس اس مطلب ایسے ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پورے ریسورسز ہیں، ہر چیز ہے، ہم سیکنڈ اسٹرائک. یہ بتائیں کہ یہ فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بلکہ مجھے ذہن میں وہ شیو شنکر مینن کی بک بھی آ رہی ہے دا چوائسیز، اتفاق سے مجھے اس کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ول گو فار دا فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم سیکنڈ اسٹرائک ہم یہ نہیں ہیں. سو یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی، اور اس کو ہم نے بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا بڑا جیلسلی سیف گارڈ کیا کہ نہیں ہم کریں گے فرسٹ اسٹرائک. اچھا پہلے تو اس کی بیسک ڈیفینیشن پہ ہم بات کر لیتے بیکاز آڈینس جو آپ کا سمجھ بھی جائے. فرسٹ اسٹرائک کی جب آپ بات کرتے ہیں وہ اسٹیٹس اس وقت لانچ کرتی ہے جب ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ایڈورسری کے تقریباً تمام ہم نیوکلیر کیپیبلٹی کو نیوٹرلائز کر دیں، مطلب اس کو ڈسٹروائے کر دیں. ٹھیک ہے، وہ کیپیبلٹی اگر آپ نے ایکوائر کر لی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ اسٹرائک یا پری ایمپٹیو اسٹرائک. اب یہ چیزیں کولڈ وار کے اندر تو بہت تھی جہاں پہ تھاؤزنڈز آف ویپنس بنے یو ایس اور سوویت یونین کے کانٹیکس میں. اب ساؤتھ ایشیا میں سینیریو ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم نے تو ویپنس لیے ہوئے ہیں
ٹو ڈیٹر انڈیا. آپ کا پرائمری آبجیکٹو جو آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس کی کیپیبلٹی ہے ملٹری کا, ٹو پریونٹ میجر اگریشن فرام انڈیا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ ویپنس لیے اور کہا ہوا ہے کہ یہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز یوز ہو سکتے ہیں اگر ہماری کنونشنل کیپیبلٹی نہیں. تو ہمارا تو کوئی ارادہ فرسٹ اسٹرائک کا ہے نہیں. ٹھیک ہے, انڈیا آن دی ادر ہینڈ وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید یونائٹڈ اسٹیٹس بننے جا رہا ہے اس ریجن کے اندر, اور وہ اس طرح کی کیپیبلٹی ایکوائر کر لے گا کہ پاکستان کے سارے نیوکلیئر ویپنس ڈسٹروائے کر سکے گا آن گراؤنڈ. اب ایک چیز آپ اس کو کریں کہ اتنا آسان ہوتا تو نارتھ کوریا کو یو ایس ابھی تک فارغ کر چکا ہوتا. نیوکلیئر بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 2-4 بھی رہ گئے آپ کے تو انہوں نے تو جا کے وہی کرنا ہے جو ان ایکسیپٹیبل ڈیمیج ہے, کہ آپ کے ممبئی, دہلی اور 3-4 شہروں کو اگر تباہ کر دیا تو آپ فرسٹ اسٹرائک, تھرڈ اسٹرائک, فورتھ اسٹرائک جو مرضی بناتے ہیں ڈاکٹرین آپ کا, تو وہ سارا سریاناس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پرسیپشن کی ان کی بات ہے کہ دے وانٹ ٹو اچیو دیٹ پوسچر کہ وی کین ایلیمینیٹ پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی. ان فیکٹ دے کانٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم کیپیبلٹی کے کانٹیکس میں دیکھیں, میں کسی کے لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت سارے انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز آتی ہیں وہ ان ٹرمز آف نمبرز جب بات کمپیریزن کرتے ہیں تو انڈیا کے پاس کوئی ہزاروں نہیں ہے, سم واٹ سملر ہے. اگر ان کیپیبلٹی کو دیکھیں تو اس کیپیبلٹی کے ساتھ اگر آپ کہیں گے جی ہم سارے پاکستان کی ڈسٹروائے کر دیں گے نیوکلیئر ویپنس, ہو نہیں سکتا. ہاں, پاکستان کو کر سکتے ہیں ڈسٹروائے, بیکاز نیوکلیئر ویپنس آر لائک دس, کہ وہ پوری کی پوری آپ کی جو ہیومینٹی کو ڈسٹروائے کر دیتے. دیٹ از وائی دے آر ڈینجرس اینڈ دے ڈیٹر نا. لائک وائز پاکستان کے پاس بھی وہی ہے. اب انڈیا اگر کر بھی دے, فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان ریسپانس اگر ان کے 8-10 شہر بھی تباہ ہو گئے تو انڈیا رہ سکے گا ایک ہوموجینس سوسائٹی کے طور پہ؟ کوئی بھی سپر پاور اس کا ایک سٹی ڈسٹروائے ہو جائے تو وہ نہیں سروائیو کر سکتا. انڈیا تو بہت چھوٹی سی بات ہے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ فرسٹ اسٹرائک کریں گے, ہاں, لیکن پوسچرز وہ اس طرح سے بنا رہے ہیں. اب جب پوسچرز اس طرح سے بناتے ہیں تو پھر جیسے مودی جیسا کوئی لیڈر آ جائے, کچھ ہو جائے, تو پھر ایز این ایڈورسری ون ہیز ٹو ٹیک دیٹ پریکاشن. اب کمنگ ٹو سیکنڈ اسٹرائک کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہم اسٹریٹجسٹ جو کھیلتے ہیں ورڈس کے ساتھ, sometimes it becomes confusing for the common people. سیکنڈ اسٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نیوکلیئر وار شروع ہو گئی, دونوں طرف سے ایکسچینج ہو گئے, جس کے پاس سی بیسڈ کیپیبلٹی ہوگی, کیونکہ اگر جتنی ڈیپتھ پہ آپ سمندر میں آپ کی سب مرینس کے اوپر بیلسٹک میسائلس لگے ہوئے ہیں تو وہ کہیں سے بھی نکل کے وہ اٹیک کر سکتے ہیں, تو وہ کیپیبلٹی ڈسٹروائے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جس کے پاس ہوگی تو وہ ایک طرح سے دیٹ اسٹیٹ ول ہیو اے لاسٹ لاف, اور لاف تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہہ سکے گا کہ جی ہم آخر میں سروائیو کریں گے, سو وی وڈ بی دی ونر. نیوکلیئر وارز میں ونر تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن دے ول ہیو دیٹ سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج کہ وی ہیو اپر ہینڈ, سو ڈونٹ میس ود اس. وہ ڈی اسٹیبلائزنگ ہو جاتا ہے, بیکاز ان کے پاس اگر ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی تو وہ دے کین میس ود یو. ہیونگ دیٹ پرسیپشن کہ پاکستان نیوکلیئر وار کی طرف نہیں جائے گا بیکاز سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ سیکنڈ اسٹرائک کا. لیکن دونوں کے پاس سیکنڈ اسٹرائک ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, میوچل ولنریبلٹی ہو جاتی ہے. تو ڈیٹرنس کا کانسیپٹ از بیسڈ آن میوچل ولنریبلٹی کا, ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتا ہے آپ پورا ڈسٹروائے کر سکتے ہیں انڈیا کو, ان کو بھی پتا ہے, تو پھر ان کے اندر وہ کہیں گے ہمیں بیانڈ سرٹن پوائنٹ نہیں جانا, تو دیٹ بیکم اسٹیبلائزنگ, ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ اسٹرائک کا. اب جو یہ کانٹیکسٹ پاکستان کے اس میں جو بات ہوتی ہے, ہم سم ذرا جب سیکنڈ اسٹرائک کی ہوتی ہے ہم ایمبیگوس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا سوال پوچھنے کا جنرل گدوائی سے بھی یہی مقصد تھا, بیکاز انہوں نے پچھلی اسپیچز میں بھی یہ کہا تھا کہ ٹرائیڈ ہم نے بنا لیا, ٹرائیڈ مین ایئر, لینڈ اینڈ سی بیسڈ ہے. اچھا, تو کہ آپ کے پاس کچھ تو ہے نا. یس, انہوں نے کہا بالکل ہے ہمارے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. اب بعض لوگ اس کو ذرا رانگلی اس طرح سے کر دیتے ہیں کولڈ وار کی سیٹنگ کے حساب سے کہ اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. دیکھیں, اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہوتی ہے جب آپ کے پاس نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہوں گی اور پھر آپ اس سے بیلسٹک میسائل ہوں گے, اور وہ کوئی 8000 کلومیٹر دور سے کسی اوپن سیز انٹرنیشنل واٹر سے آپ پہ اسٹرائک ہو جائے, دیٹس اشورڈ کہ وہ آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. Between India and Pakistan, if you have some kind of a submarine based capability,
with cruise missile, ballistic missiles, and you can inflict that damage to the adversary, give a message, because وہ بھی تو US نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ان کی بھی آریان تھا, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر لے جاتے ہیں, پھر لاتے ہیں, لے جاتے ہیں, خیر ایونچولی بنا لیں گے اس کو نیوکلیر پاور جو بھی ہے. تو آپ نے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ آپ نے تو ڈیٹرنس کے طور پہ کرنا ہے, تو جتنا ڈیٹرنس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے اتنا لے لیا ہے تو وی شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ کہ وی ہیو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. ہاں, امپروومنٹس ہوتی رہتی ہیں, آپ کے پاس ریسورسز آئیں گے تو آپ نیوکلیر پاور سب مرینس بنا لیں گے, بیکاز وہ آسان کام نہیں ہے. انڈیا نے 40 سال لیے آریان بنانے میں, ٹھیک ہے, رف ایسٹیمیٹ وہ کہتے $10 بلین, کوئی کہتے $20 بلین اس پہ خرچ ہوا, اور پھر ایک سب مرین نیوکلیر پاورڈ سب مرین کام نہیں کرتی. اگر آپ کو کنٹینیوس ایٹ سی ڈیٹرنس رکھنا ہے کہ مینس کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سب مرین پیٹرول کر رہی ہو, تو وہ 3 سب مرینز آپ کو ہوتی ہے کہ ایک مینٹیننس میں ہوتی ہے, ایک پیٹرول کر رہی ہوتی ہے, اور اس طرح سے آپ کرنا. UK جیسا ملک £1 بلین خالی وہ نیوکلیر اپنی سب مرینس کو مینٹین کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اینولی. تو آپ کو اس حساب سے اگر دیکھیں تو اپنے ریسورسز کے حساب سے تو آپ کے پاس جو ماڈرس کیپیبلٹی ہے, اور جب سینئر ڈیسیجن میکرز کہتے ہیں آئی فل ٹرسٹ ان دیم, بیکاز آج تک جو انہوں نے اسپیشلی جنرل کدوایی نے جو پالیسی کے کانٹیکس میں جب بھی باتیں کی ہے کیپیبلٹیز میں, بڑی رسپانسبل اس سے بات کرتے ہیں, اور ایڈورسری کو بھی بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہی بات, اور وہ بلیو بھی کرتے ہیں. تو وی شوڈ آلسو ہیو بلیو کہ وی ہیو دیٹ کائنڈ آف اے کیپیبلٹی دیٹ وی کین انفلکٹ unacceptable damage to India. اگر اس نے یہ سیکنڈ اسٹرائک والی گیم میں پڑھا بھی, اگر نیوکلیر وار میں پڑھا, جو کہ اگر کوئی سین مائنڈ بھی سوچے نیوکلیر وار از ناٹ سم تھنگ ٹو بی فوٹ. There are no winners in nuclear war. ایسی ہے. سر یہ بتائیں کہ اکثر یہ جو تھوڑا سا آپ نے ریفرنس بھی دیا کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کے پاس اتنے نیوکلیر ویپنس ہیں. کبھی ایک تھنک ٹینک نے واشنگٹن میں بیٹھ کے, لنڈن میں بیٹھ کے, یورپ میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا. اچھا, پاکستان نے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس آپ بھی اتنا کام کرتے رہے ہیں, بڑی ساری میٹنگز میں جاتے ہیں, بڑے لوگوں کو ملے ہیں, تو یہ کیسے یہ کرتے ہیں کہ جی ہاں ان کے پاس اتنے نیوکلیر ویپنز ہیں؟ کیا وہ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کمزور ہیں, تو ان کا جو ہے نا وہ ہماری چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے کہ ہم ایئر فورس ایئر لینڈ سی پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں, تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, تو دیٹ از وائی بار بار یہ اپنی نیوکلیر تھریش ہولڈ نیچے کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی اسٹریٹجک ویپنز ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیکٹیکل بھی آ گیا, جی ہمارے پاس نصر بھی آ گیا, جی ہم اتنا بھی مار سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ they calculate, یا کہ ان کو کوئی انٹیلیجنس ہوتی ہے, یا کہ پھر یہ this is all planted, یا what would you say that. اور انڈیا کے بارے میں حالانکہ ان کے پاس ریسورس بھی زیادہ ہے, پیسے بھی زیادہ ہیں, لیکن ان کے ہمارے سے 10 20 30 کم ہی ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے انٹرسٹنگ کیا ہے جو انڈیا کے ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں وہ لوگ. اچھا, پہلے تو میں بتاؤں کہ دیکھیں I haven't dealt with operations, میں arms control ڈیل کرتا رہا ہوں, اور strategy by virtue of my interest, academic interest میں اس پہ بات کرتا ہوں. کتنے weapons ہیں مجھے بھی نہیں پتا, اور میجورٹی کو نہیں پتا, بیکاز یہ بڑا کلاسیفائڈ وہ چیز ہوتی ہے ملٹری, ایکسیپٹ فار US رشیا جن کے bilateral agreement سے ٹرانسپیرنسی دینی, نیو اسٹارٹ ٹریٹی ہے تو کتنے وارنٹس رکھنے, کتنے رکھنے, تو وہ دیتے ہیں. لیکن کئی رپورٹس ہیں, انٹرنیشنل پینل فار فسائل مٹیریل ہو گیا, اس طرح کی رپورٹس ہیں, وہ اسیسمنٹس بیس کرتی کہ آپ کے پاس جو فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں ان کا پوٹینشیل کتنا ہے, وہ کس پوٹینشیل پہ رن کریں گی, تو اس میں فسائل مٹیریل پلوٹونیم کتنا پروڈیوس کر سکتے ہیں, تو وہ ایک رف گیس ورک ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. دے نو ہماری لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے نو انڈیا ہیز مچ مور فیسلٹیز. لیکن وہ بات آ جاتی کہ جب بھی آج سے میں 15 سال پہلے سے دیکھ رہا ہوں ڈبیٹ, ہم شروع ہوئے تو ہمارے 60 تھے, انڈیا کے 50 تھے, ہمارے 70 تھے, انڈیا کے 60 تھے, ہمارے 80 تھے, انڈیا کے 70, 10 کا وہ ہمیشہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اب جا کے 5 کا ڈفرینس آیا. اور نیریٹو کیا تھا کہ پاکستان ہیز فاسٹسٹ گروئنگ نیوکلیر پروگرام. تو ایک سمپل سا لاجک ہے, اف پاکستان ہیز فاسٹسٹ گروئنگ نیوکلیر پروگرام, تو انڈیا از آلسو ایکولی فاسٹ ان کیچنگ اپ پاکستان. وہ 10 کا رکھا ہوا ہے, لیکن کبھی انڈیا کو وہ انہوں نے اسپاٹ لائٹ میں نہیں لایا کہ فاسٹسٹ. تو کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ جی پاکستان شاید رسپانسبل کنٹری ہے, وہ نیوکلیر بنائی جا رہا ہے, اور انڈیا جو ہے دیکھیں وہ رسپانسبل کنٹری, اٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو انکریز اٹس نمبر. ایوری بڈی نوز انڈیا US نیوکلیر ڈیل کا ہی آپ خالی دیکھ لیں کہ 22 ریئیکٹرز میں سے 14 سیف گارڈز میں اور 8 انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ملٹری پرپزز کے لیے کی, ٹھیک ہے.
اور یہ 60 سے انڈیا پلوٹونیم بنا رہا ہے وہ کینیڈین سپلائڈ ریئیکٹر سے. تو یہ سارا ملا کے ان کے پاس جو بام میکنگ پوٹینشیل ہے وہ تو کئی زیادہ ہے, لیکن کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ انڈیا کا بامس یا ان کا کیپیسٹی زیادہ ہے ہم سے. تو اٹس مور آف نیریٹیوز کہ جی جب آپ کو اسپاٹ لائٹ, اور ہم بڑا بعض وقت ہم ایزیلی انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں اس نیریٹیوز کی وجہ سے. وہ ہم سے کنسیشن کہیں اور لے رہے ہوتے ہیں, افغانستان میں ادھر ادھر لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ایک آرٹیکل چھاپ دیں گے ادھر سے تو ہم کہیں گے یہ تو غلط ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے, چلو پھر آپ سے انگیج کریں گے کہ نہیں دیکھیں ہم اس کو روکتے ہیں, آپ کوئی کنسیشن ادھر ادھر دے دیں. تو یہ بھی میرا خیال پالیٹکس ہے یہ جو چل رہی ہے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو آلسو انڈرسٹوڈ کہ یہ نیریٹیوز ہیں ہمارے, ان کو بھی کچھ آئیڈیا ہے, آف کورس ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا. اینڈ وی آلسو نو کہ وی آر ناٹ ان آرمز ریس ود انڈیا, اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے اور آپ کا آبجیکٹیو بھی نہیں ہے کہ آپ نے ریجنل پاور بننا ہے یا ہیجمون بننا ہے یا گلوبل پاور بننا ہے. سر 2 چھوٹے چھوٹے آخری سوال آپ سے کہتے ہیں. ایک تو میرے ذہن میں بھی سوال ہے ڈیٹیرنس کا. یہ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی ڈیٹیرنس از ورکنگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے فار ایگزامپل ریسنٹلی ہم نے پتہ چلا تھا جی ایک نصر ہمارے پاس ویپن آیا جی, اس کی رینج 60 کلومیٹر تک ہے یا کوئی اتنی کوئی سنی تھی. تو اب انڈیا کے اندر ایک نئی گورنمنٹ ہے, وہ ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو اسٹرائک کریں گے. ہم نے 2016 میں کی تھی, ہم نے 2019 میں کی تھی. ابھی نندن جب ہمارے پاس تھا 1-2 رات تو عمران خان نے فون کیا, مودی نے کال نہ لی, انہوں نے کہا وہ قتل کی رات تھی. مطلب اس طرح کے وہ ایک سخت اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اینڈ دین ہم نے یہ پچھلے 8-10 سال میں یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھس کے ماریں گے. اینڈ دے ڈیڈ سم تھنگ وچ دے کین برنگ ان فرنٹ آف دا پبلک. سو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو ڈیٹرنس ہے کہ ہم اپنی جو تھریش ہولڈ ہے اس کو نیچے کر رہے ہیں, کہ ہم ٹیکٹیکل ویپنس نیوکلیر ویپنس کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ڈیٹرنس ان دس سینس از ناٹ ورکنگ, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ول آلویز بی لائک دس کہ ہاں جی ہم اتنا ہی کچھ کریں گے وچ ول ناٹ کراس دا نیوکلیر تھریش ہولڈ, جس پہ ہم پاکستان مجبور نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اس طرح کے ویپنس کا استعمال کرے. سو ڈو یو تھنک ہماری ڈیٹرنس کام کر رہی ہے؟ بیکاز وہ تو ان ٹرمز آف کریٹنگ اے ڈبیٹ اینڈ ان ٹرمز آف وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈز ود ان دی انڈین پبلک دے آر سکسیزفل, بٹ ہماری ڈیٹرنس وہ ہمارے سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے. اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ نے کہا چھوٹا سا سوال کریں تو چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں. عہدوں کے سوال لمبا تھا. 1998 کے بعد کوئی وار نہیں ہوئی نا انڈیا پاکستان کی. جی تو کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نیوکلیر ایکویشن کو نکال دیتے, وہ آپ کو اس طرح رہنے دیتے؟ نہیں رہنے دیتے. باقی جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کی ڈبیٹ ہے یہ پھر ہم اسٹریٹجی میں چلے آتے ہیں. دیکھیں ایک چیز آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہاں سے پٹاخہ چلے گا اور ہم نیوکلیر ویپنس کر دیں گے. نو سین کنٹری وڈ ڈو دیٹ. آپ کے پاس کنونشنل کیپیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہم نے دیا تھا 2011-12 میں, ہم نے کہا تھا کہ کنونشنل کیپیبلٹی ہے, جہاں پہ نہیں ہو سکا تو پھر نیوکلیر ویپنز ول کم ان ٹو پلے. تو یہی بات تھی نا اس میں. تو 2019 میں ہم نے کہا, یہ ہم نے کہا تھا آپ کو. انہوں نے کہا گھس کے مارا, انہوں نے دیکھ لیا گھسنے کا کیا ہوا, الٹا ان کو پریشانی ہوئی نا. تو وہ امبیرسمنٹ جو ہوئی تو مودی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اس غصے کا وہ تھا کہ ان کو جو امبیرسمنٹ اپنی اس کی ہوئی کہ انڈیا بگ کنٹری 1.2 ملین آرمی, $78 بلین ہم خرچ کرتے ہیں, پاکستان $10 بلین اپنا خرچ کرتا ہے کنونشنل اس پہ آرمس پہ. انہوں نے 2 جہاز بھی گرا دیے, ایک ہیلی کاپٹر اس پینک میں انہوں نے اپنا خود گرا دیا, ان کا پائلٹ بھی پکڑا گیا. ایک کنٹری وچ اسپائرز ٹو بی سین ایز اے گلوبل پاور یا ریجنل ہیجمون, اس کے ساتھ ایک ایپیسوڈ کے اندر یہ ہو گیا. تو انہوں نے تو دیکھ لیا نا ان کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی, لیکن آپ کی پلاننگ اچھی تھی, آپ کے اس کو آپ نے امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کیا تو اس کا آؤٹ کم ہو گیا. تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جب وہ کریں گے تو نیوکلیر ہوگا. یہ جو باقی آپ ٹیکٹیکل کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپشنس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کی جس طرح سے ڈاکٹرنل تھنکنگ ایوالو ہوئی ہے 2004 کے بعد کہ لمیٹڈ وار کے لیے وہ انہوں نے شروع کیا, کولڈ اسٹار, پرو ایکٹیو آپریشن اور اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے شروع کی تھی. تو پاکستان کو وہ جو پرسیپشن ان کی تھی نا کہ وی کین فائٹ اے وار انڈر نیوکلیر انوائرمنٹ, اس پرسیپشن کو ایڈریس کرنا تھا کہ دیر از نو اسپیس فار اینی وار, ٹھیک ہے, بٹوین نیوکلیر ویپن اسٹیٹس. تو یہ جو ٹولز ہیں یا یہ چیزیں ہیں جو مسائلز ہیں
with a specific purpose تھے اس کے اندر. اس کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم نے تھریش ہولڈ نیچے کر دیا یا ہم بالکل نیوکلیر پہ چلے گئے. یس ایک ہوتا ہے کہ جب کنونشنل امبیلنس آپ کا زیادہ ہوتا ہے نیوکلیر پہ ریلائنس زیادہ ہو جاتی ہے. تو کنونشن اس لیے آپ کو ٹو این ایکسٹینٹ کوئی کنونشنل پیریٹی رف پیریٹی رکھنی پڑتی ہے کہ ایڈورسری کے پاس اگر 100 جہاز ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 30-40 تو ہو نا جتنا آپ کی ریسورسز کر. لیکن آپ کہیں گے نہیں ہم نے جہاز لینے ہی نہیں ہے 5-10 کریں گے تو وہ تو پھر امبیلنس بہت ہو گیا نا, اس کو ایک نومیریکل سپیریورٹی. تو جب یہ آپ رف پیریٹی رکھتے ہیں تو آپ کے نیوکلیر پہ ریلائنس کم رہتی ہے. تو ہمارا تو یہ کنونشنل اور نیوکلیر کیپیبلٹی جس کو ہم کمبائن کر کے فل اسپیکٹرم ڈیٹررنس کے اس میں کہتے ہیں, اس کے کافی ایک پھر ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے جو کبھی ڈیٹیل میں کریں گے. اس کا پرپز یہی ہے کہ دیر از نو اسپیس فار اینی کائنڈ آف وار بٹوین 2 نیوکلیر آرمڈ کنٹریز. تو وہ انڈیا اپنی پرسیپشنز ان کی ہیں, وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم ادھر ریجنل ہیجمون ہیں, ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن فار ناؤ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروو دیم سیلوز ورتھی آف اے ریجنل ہیجمون. سر ایک آخری سوال آپ سے. سر یہ اکثر آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرممنٹ کی ڈسکشنز جو ہیں یہ بڑی مین اسٹریم پہ ہوا کرتی تھی. CTBT FMCT پہ کہ اس کو ایک ٹریٹی بنائیں, NPT کے حوالے سے. آپ خود نیوکلیر سیکورٹی سمٹ میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں جس کو پریزیڈنٹ اوباما نے انیشیٹ کیا. کیوں یہ بیک گراؤنڈ میں کیوں چلی گئی؟ اب کبھی ایسی کوئی ڈسکشن کبھی ہوئی نہیں ہے گلوبلی, کبھی نظر نہیں آئی. ورنہ جیسے پاکستان ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے تو جب بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے پاکستان کو ظاہر بات ہے وہاں جاتا ہے. آپ خود بھی گئے ہیں, تو کیوں ایسی یہ ڈسکشنز ڈبیٹس بیک گراؤنڈ پہ چلی گئی ہیں؟ جنرلی یہ ڈبیٹس لیڈ کرتی ہیں میجر پاورس. رشیا, یونائٹڈ اسٹیٹس جب آپس میں انگیج تھے گلوبل لیول پہ, جب نیوکلیر آرمز کنٹرول ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا ان کے, تو اس کا ریپل افیکٹ باقی نیوکلیر ویپن اسٹیٹس پہ ہوتا ہے. اب US کا فوکس آپ دیکھ لیں اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس, اور وہ اتنے اپنے امبرائل ہوا ہے کانفلکٹس میں, پھر لیڈرشپ کا کرائسس بھی ہے. اوباما صاحب جب آئے تھے تو ان کا ایک ویژن تھا نیوکلیر ویپن فری ورلڈ کا, جو کہ انہوں نے کہا تھا میری لائف ٹائم میں نہیں ہوگا, اینڈ ایوری بڈی نیو, لیکن اسٹل انہوں نے ایک مومنٹم دیا تو انیشیٹوز لانچ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں تھیں. اور دوسرا کہ جو باقی CTBT ہو گیا, FMCT ہو گیا, یہ چیزیں اٹ آل ڈپینڈس کہ اب ان کے انٹرسٹ کہاں پر ہے. اب ان کے انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ آرمز کنٹرول کی طرف جائے. ابھی تو وہ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں چائنا کو, اور بعض وقت کہتے ہیں کہ جی چائنا اور رشیا کا کمبائن ٹوگیدر ہم نے ان کو کرنا ہے. نئے نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیٹررنس کے. ان کی جو نیوکلیر اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ تو نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے چائنا کے ساتھ ہماری کیا کس قسم کی گلوبل وار ہونے لگی, تو وی نیڈ ٹو پریپیئر. تو ابھی تو وہ بھی بنانا شروع کر دی. تو یہ جو لابیز کا ہوتا ہے یا لیڈرشپ کا ہوتا ہے اور میجر پاورز کے آپس میں کس طرح کی ڈبیٹ شروع ہوتی ہے, تو وہ پھر امپیکٹ تو گلوبل ہوتا ہے. تو جب وہاں پہ نہیں ہو رہی نیچے بھی نہیں ہو رہی. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر لیٹس سی یہ دوبارہ گریٹ پارٹس کب یہ ڈبیٹ شروع کرتی ہیں یا کیا تو اچھی بات ہے. چلے لیٹس سی. یہ کیونکہ ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب ہوتی ہیں تو ساڑھے ایسے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. ویورز یہ ایک ڈسکشنس تھی بھارت اور پاکستان کے حوالے سے, پرٹیکولرلی کہ وائی اسٹیٹس کو نیوکلیر, پاکستان نے کیوں نیوکلیر ویپنس حاصل کیے اور بھارت نے کیوں کیے, اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈسکشنس تھی اس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی. Thank you for watching and please keep giving your suggestions for the Kamar Shima podcast. Thank you very much.